बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नीफ रहमान प्रोग्राम स्टेट टॉक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर और सिक्योरिटी के हवाले से जिन खदशात का इजहार किया जाता है, जिस तरह इल्ज़ाम तलाशियाँ की जाती हैं, उस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से जिस तरीके से एक मैसेज कन्वे किया जा रहा है कि PDM के जलसे जुलूस और PDM की तहरीक की वजह से पाकिस्तान मुखालिफ जो क़ुव्वतें हैं उनको एक बहाना मिल रहा है पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने का। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो अपोजिशन की जानिब से पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों पर और इसी तरह हुकूमती कारकर्दगी पर मुसलसल सवालात उठते हैं और वो कहते हैं कि इनकी नाअहली है, इनकी कमज़ोरी है और इनकी नाकामी है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो है हमारे साथ टेलीफोन की लाइन पर भी होंगे और स्टूडियो में भी हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे। नाज़रीन, अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, वो स्टूडियो में होंगे और इसी तरह फ़ोन लाइन पर हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार, आप उनके कॉलम और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उनकी तहरीरें पढ़ते रहते हैं, हमारे लिए इंतहाई मोहतरमा इफ़्फ़त हसन रिजवी साहिबा मौजूद होंगी। इफ़्फ़त साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दूसरे जो हमारे मेहमान होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, वक्तन फ़ौक्तन आप हमारे स्टूडियो में भी उनकी गुफ्तगू सुनते रहते हैं, हमारे बड़े प्यारे दोस्त इंजीनियर एहसानुल्लाह खान साहब। एहसान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। एहसान साहब, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? जी जी, मैं सुन रहा हूँ जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा इफ़्फ़त, आगाज़ आपसे करना चाहूँगा, ये बताइएगा कि ये जो पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल है, ये तो गुज़िश्ता कई दहाइयों से हमें देखने को मिलती है कि बहुत ज़्यादा मखदूश सूरत हाल है और पाकिस्तान के तकरीबन हर ज़िले में ऐसे वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा मुश्किलात को फेस कर रहा है। लेकिन हालिया हुकूमती बयानों से ये तासुर देने की कोशिश की जाती है कि PDM जो है उसकी वजह से पाकिस्तान की सिक्योरिटी को खदशात लाहक हैं। आप मुत्तफिक हैं इफ़्फ़त हसन रिजवी साहबा इस बात से? नहीं, मेरा ख्याल है ये तो सरासर एक सियासी बयान है और दोनों ही तरफ से दिया जा रहा है। जिस तरह की PDM इस वक्त ये बयान दे रही है कि इमरान खान साहब कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं और दहशतगर्दी वापस आ गई है, तो इमरान खान साहब की जगह नवाज शरीफ भी थे तो भी दहशतगर्दी का होना या ना होना इन लोगों के ना फैसलों पे डिपेंड करता था और ना इनके बयानात पे डिपेंड करता था। इन लोगों के इन पॉलिसीज में, सिक्योरिटी की जो पॉलिसीज हैं हमारी, उसमें इन लोगों का किरदार वैसा ही है कि ये आके जिस तरह से एक तर्जुमान बता देता है कि भाई ये फैसला हो गया है और कौम के लिए ये फैसला बेहतर है, तो इनका वही किरदार है। इससे ज्यादा किरदार था भी नहीं पहले, ना पिछली हुकूमतों में था और ना इस हुकूमत का जो कि नजर ही आ रहा है कि ऐसा कोई किरदार नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये तो सबको समझ लेना चाहिए कि ये फैसले कहीं और होते हैं। ये आके बेचारे बयान तो दे सकते हैं, ये आके मुजाहिरीन को हटा सकते हैं, उनसे मज़ाकरात कर सकते हैं, तसल्ली दिला से सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फैसले बेचारे नहीं कर सकते। इस चीज़ को मेरा ख्याल है मुजाहिरीन भी समझ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने सामने डिमांड भी यही रखी है कि भाई आके मिल तो लो, जो मुतालबात हैं वो तो फिर देखे जाएंगे, वो अगला स्टेप है, आप आए तो सही, अपना चेहरा तो दिखाएं मुजाहिरीन को आके। तो इसी वजह से, और आप ये देखें कि मुंह छुपाए फिर रहे हैं, जबकि किसी ने भी अभी तक ये नहीं कहा, कि हम में से तो कोई भी ये नहीं कह रहा कि हुकूमत मुलविस है या PDM मुलविस है दहशतगर्दी में, तो फिर ये चेहरे क्यों छुपा रहे हैं? तो कल जुल्फी बुखारी साहब ने मुजाहिरीन से कहा कि अगर इमरान खान साहब या प्राइम मिनिस्टर साहब इसी तरह हर धरने पर और हर जगह जाने लगे तो ये तो एक रीत चल पड़ेगी और हर कोई फिर मुतालबात करने लगेगा। उनके बयान से तो ये तासुर मिल रहा था कि अगर आइंदा भी कोई लोग शहीद होंगे, कोई लोग मारे जाएंगे, तो बस ठीक है, सिलसिला चलता रहेगा। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब इस तरह हर धरने में हर जगह जाने लगे तो फिर तो हर कोई मुतालबा करने लगेगा। उनका ये कहना आप नहीं समझते कि जख्मों पर नमक छिड़कना था? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही एक मुहावरा इस्तेमाल किया है। आप मुझे बताएं, जब से ये लंगर खाना खुला है, 4 दफा जाके तो ये वहाँ दाल रोटी खाने का इनके पास टाइम है। भाई एक दफा हमें पता चल गया कि लंगर खाना खुल गया है, ठीक है, उसकी प्रमोशन हो गई, अखबारों में इश्तिहार आ जाते, काफी है ना।
آپ 4 دفعہ جا کے لوگوں کے بیچ میں اسپیشل برانچ کے اہلکاروں کے ساتھ بیٹھ کے آپ کھانا کھا کے پبلک کو یہ بتاتے ہیں کہ میں نے لنگر خانہ کھلوایا ہے. حالانکہ ریاست اس سے ایک بہت بڑی چیز ہے. لنگر خانہ چلانا کھولنا احساس پروگرام اس سے بھی بہت آگے کی چیز ہے. آپ کے احساس پروگرام کا کوئی کیا کر لے گا, 1000-2000 روپے دینے کا کوئی کیا کر لے گا جب آپ نیشنل کرائسس میں کھڑے نہیں ہوں گے؟ یہ ہے سوال. اب وزیر اعظم نہیں اپیئر ہوں گے تو مجھے بتائیں نا کہ لوگوں کے پاس تو پھر زبانیں ہیں اور پھر ہم بولیں گے. ضرور. اچھا احسان صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومتی بیانات اگر آپ یقیناً آپ سنتے ہوں گے, جس طریقے سے ان کی بیانات ہے اس سے تو یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید پاکستان کے تمام مسائل کا حل جو ہے وہ موجودہ پی ڈی ایم کی قیادت, ان کے کارکنان, ان کے ہم فکر لوگ جو ہیں وہ ہیں, اور ماضی میں جو کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے, جتنی بھی کمزوریاں ہیں, یہ سب کے سب پی ڈی ایم اور اپوزیشن کی وجہ سے ہے. لہٰذا پاکستان کی سیکیورٹی کی جو محدود صورتحال ہے یہ بھی ان سیاستدانوں ہی کی وجہ سے ہے, کیونکہ یہ سیاستدان بقول حکومتی نمائندوں کے یہ سیاستدان سیکیورٹی اداروں کے شانہ بشانہ کھڑے نہیں ہوتے. آپ کیا سمجھتے ہیں احسان صاحب؟ جس طرح عفت صاحبہ نے ابھی فرمایا تو ہم حکومت کو تو فی الحال الگ کر دیتے ہیں نا, ان پر بات کرنا بھی وقت کی ضیاع ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ 70 برس سے زیادہ ہو گیا اس ملک کو نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ کس نے بنایا؟ جی, پرائی لڑائیوں میں کون جاتا رہا, کس نے کس کی لڑائی لڑی؟ اگر آپ نے اس ملک کو بین الاقوامی جنگوں کا اور ان کے دہشت گردوں کی اماجگاہ بنایا ہے تو پھر اس کو صاف کرنے میں آپ کی دلچسپی کتنی ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے اور پوچھیں گے. درست. پھر پولرائزیشن اتنی ہو گئی, اور اتنے پولرائزیشن کے بعد جو مذہبی انتہا پسند تنظیمیں ابھر کر سامنے آئی, ان کو اس طرح سے اسلحہ کیسے ملا, کیسے ہوا؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ سیاستدان کے اوپر کیسے الزام آپ لگا سکتے ہیں؟ سیاستدان جو ہے اس نے بہت سارے معاملات کے اندر بہتر فیصلے کیے. اگر بین الاقوامی طور پہ سیاستدانوں کو معاملات کرنے پڑے, آپ جو ہے آج بھی اگر اپنے پڑوس میں اسٹریٹجک ڈیپتھ کی تلاش میں ہوں, آپ مشرق کی طرف کسی اور معاملات کو سامنے رکھتے ہوں, اور آپ اس ملک کے اندر اس ملک کو حقیقی جمہوری اور فلاحی ریاست کی طرف بڑھنے میں خود رکاوٹ بنتے جا رہے ہوں, تو آپ اب دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آپ سے براہ راست مطالبہ بھی کر رہے ہیں, چاہے وہ مظاہرین ہو. اچھا احسان صاحب ایک نقطے کی وضاحت کرنا چاہوں گا. اچھا احسان صاحب, اے پی ڈی ایم والے ہیں تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی سارے معاملات اب انہی لوگوں سے ہوں گے جن کی وجہ سے. اچھا احسان صاحب ان سے مراد یقیناً فوج, اور لیکن آپ جو یہ کہتے ہیں کہ ماضی میں جو پالیسیز تھی آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ سیکیورٹی کی صورتحال ان پالیسیز کی وجہ سے ہے, لیکن اگر دیکھا جائے آپ نے یہاں پہ کچھ لوگوں کو فری ہینڈ دیا کہ آپ فلاں ملک میں بھی جا کے جہاد کر سکتے ہیں اور وہاں بھی کر سکتے ہیں, تو وہ یہاں پہ ان لوگوں نے طاقت پکڑی, قوت پکڑی. پھر فرقہ وارانہ جو ایک دہشت گردی کی لہر ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اس سے پہلے کوئٹہ کے اندر, اس سے پہلے بلوچستان میں ایرانی سرحد کے قریب لوگوں کے شناختی کارڈ دیکھ کر لوگوں کو. ٹھیک ہے احسان صاحب آپ بھی لائن پر رہیے گا, عفت حسن رضوی صاحب بھی لائن پر ہیں. ہمارے انتہائی محترم مہمان عبداللہ حمید گل صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, وہ اسٹوڈیو میں آ چکے ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ, آپ تشریف لائیں. دونوں مہمانوں کا یہ کہنا ہے کہ ماضی کی جو پالیسیز تھی اس کی وجہ سے پاکستان کی جو موجودہ محدود صورتحال ہے سیکیورٹی کے حوالے سے یہ ہم بھگت رہے ہیں. تو یہ جو ماضی کا یہ جو بار بار ذکر کیا جاتا ہے, یہ اب آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے آگے نکلنا ہوگا, اور واقعتاً ماضی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کو نہ صرف یہ کہ بتانا پڑے گا کہ بھئی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, اگر ہوئی ہیں, اگر نہیں ہوئی تو پھر وضاحت کر کے کھلے لفظوں بتا کیوں نہیں دیا جاتا کہ بھئی یہ ہماری مجبوریاں تھیں, یہ ہم نے ایسا کیا اس لیے یہ سب الزامات لگائے جاتے ہیں. نحمد و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں ماضی کے ساتھ چپک کے اگر ہم نے رہنا ہے تو ہم آگے کبھی نہیں بڑھیں گے, پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ماضی کے اشارہ جو ہے وہ کس طرف ہو رہا ہے, کیونکہ مجھے جہاں تک یاد ہے اور تاریخ کا میں اسٹوڈنٹ ہوں, تو پنجشیر ویلی کے اندر جب اپرائزنگ ہوئی تھی افغانستان کے اندر,
تو 1973 کے اینڈ کے اندر تو پھر اس ٹائم پہ پھر بھٹو صاحب نے باقاعدہ یہاں ٹریننگ جو ہے وہ شروع کرائی، اور افغانستان کے جو بڑے بڑے لیڈرز تھے جو بعد میں مجاہدین بنے وہ تو پاکستان آ کے انہوں نے وہاں سے، وہ بھٹو صاحب کے زمانے میں سے شروع ہوا، اور اس ٹائم پہ ایک ڈیموکریسی تھی یہاں. تو میرے خیال ہے کہ پہلے فیصلے بھٹو صاحب کر رہے تھے اس وقت؟ اس زمانے میں اور کون کر سکتا تھا؟ اگر چیف آف آرمی سٹاف کو انہوں نے اریسٹ نہیں کروا لیا تھا؟ واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ ٹھیک ہے نا، اگر آپ ٹروتھ سننی ہے تو پھر یہ جو تاثر دیا جاتا ہے کہ وہی فیصلے دراصل فوجی قیادت ہی کرتی ہے، سامنے وہ سیاسی قیادت نہیں. میں تو آپ کو بتایا کہ اس ٹائم پہ کیا، اس ٹائم پہ پروٹوکول کے مطابق جو آرمی چیف کی گاڑی تھی وہ تو سیکریٹری ڈیفنس کے بعد آیا کرتی تھی، منسٹرز تو دور کی بات ہے، پہلے منسٹروں کی گاڑی لگ جاتی تھی اور اس کے بعد جو ہے، اور اسی ٹائم پہ جو ہے پھر وہ پہلے آپ کو یاد ہے سی این سی کا عہدہ ہوتا تھا، کمانڈر ان چیف کا، وہ ختم ہو کے آرمی چیف کا عہدہ ہوا تھا. پہلے وہ تینوں فورسز کے کمانڈ ہوتے تھے، اور اس کے بعد وہ سی این سی کی جگہ جو ہے پھر وہ آرمی چیف کا کمانڈ ہوا، اور اس کے جو ٹکا خان صاحب تھے وہ پہلے آرمی چیف تھے. تو یہ جو ہسٹری ہے نا اس کو ڈسٹارٹ نہیں کرنا چاہیے. مطلب یہ پالیسیز اس وقت سیاسی قیادت کے ہاتھوں میں تھی یہ پالیسیز؟ بالکل. اچھا، تو وہ یہ پالیسیز اگر ان کے ہاتھوں میں تھی تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ درست تھی؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالات اور واقعات کیا تھے، روس کا کیا ٹریک ریکارڈ تھا، تو میں تو سمجھتا ہوں، اور اگر اس کے اوپر اگر بھٹو صاحب نے نیوکلیئر کے لیے آپٹ کیا تو کیا غلط کیا؟ کیا انہوں نے جب کہا کہ گھاس کھائیں گے، لیکن انہوں نے ایک ریزیلینس تو ڈیولپ کی، جہاں وہ اچھائی ہے اس کو اچھائی کہنا چاہیے، جہاں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہے اس کو دیکھنا چاہیے. چلیں ہمارے ملک میں اور جو دیگر ممالک کے اندر جو دہشت گردی ہوئی کیا اس کا بھی وہی تھا؟ اور اسٹریٹجک ڈیپتھ کی ابھی کیونکہ میں نے آخری میں بات سنی، اسٹریٹجک ڈیپتھ تو پھر آج انڈیا نے وہاں افغانستان میں جو اسٹریٹجک ڈیپتھ حاصل کی اس کے بعد جو ہم یہاں بھگت رہے ہیں، یہ کلبھوشن یادو جو ہے اسی کا تو شاخسانہ ہے. یہ جو باقی جو جتنے بھی لوگ آئے، دہشت گردی پاکستان میں کروائی گئی، کس نے کرائی گئی؟ فورن فنڈنگ کے ساتھ ہوئی. یہ ابھی آپ کا جتنا بھی جو ڈس انفو لیب ہے اس کے اندر جو کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے وہ سارا کچھ سامنے ہے. پاکستان کے اوپر کتابیں لکھی جا چکی ہیں، دنیا کے اندر جو ہے وہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں. سلیگ ہیریسن کی کتاب موجود ہے، افغانستان ان دا شیڈ، بلوچستان ان دا شیڈو آف افغانستان. وہ کیا ہے، وہ کیا چکر ہے؟ یہ ساری ایک ہسٹری ہے جس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں پرامن افغانستان جو ہے وہ پرامن پاکستان اور پرامن خطے کی ایک جو ہے وہ، اور اس کے لیے اقبال بھی کہہ چکے ہیں کہ جو ایشیا کا جو فساد ہے وہ افغانستان سے شروع ہوگا، اور ایشیا کا جو امن ہے وہ افغانستان سے منسلک ہے. اقبال حسن رضوی صاحب، آپ نے عبداللہ گل صاحب کی بات سنی کہ جو ماضی کو ہم پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے اب آگے نکلنا پڑے گا، اور اس وقت اگر کوئی پالیسیز اپنائی گئی تو وہ اس وقت کی ضرورت تھی. اگر وہ پالیسیز نہ اپنائی جاتی تو شاید نقصان بہت زیادہ ہو چکا ہوتا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ واقعتاً ہمیں اب ماضی سے نکل کر آگے نہیں بڑھنا چاہیے عفا صاحبہ؟ بالکل آگے بڑھنا چاہیے، اور میں پوچھنا چاہوں گی عبداللہ صاحب سے کہ کمانڈر صدر کمانڈ نے اب تک کیا کیا ہے. کل تک بھی ہمیں کوئی اس بارے میں اپڈیٹس نہیں ملی، آج بھی کوئی اپڈیٹ نہیں ہے. کانفرنسز ہوئی ہیں، کوئی کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے. اب میں جاننا چاہوں گی کہ وہ تو بہت 1973 تک لے گئے معاملہ. میں تو ابھی 4 دن پہلے کے ایک واقعے پر جاننا چاہوں گی کہ ہماری پرفارمنس کیا ہے. دوسری بات یہ کہ اب تک بلوچستان میں امن قائم کرنے میں جو رکاوٹیں ہیں، ٹھیک ہے کہ اس میں ہمارا پڑوسی ملک بھی شامل ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور نہ تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی پاکستان کی سیاسی قوت اور جمہوری حکومت نے اب تک ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ روکا ہے کہ وہ بلوچستان میں کوئی ایکشن نہ کرے، جبکہ وہاں ان کو فری ہینڈ ہے. بلوچستان میں پاکستان کی ملٹری پالیسی آزاد ہے اور وہ کسی بھی سیاسی پاور کے انڈر میں نہیں ہے، ان کے انڈورسمنٹ میں نہیں ہے، وہاں پہ فری ہینڈ ہے. تو پھر کیوں نہیں ایک برادری کو، ایک قبیلے کو وہ تحفظ دیا گیا؟ وہ کیوں نہیں ممکن ہوا؟ پھر دوسرا سوال، آج سے 8 سال پہلے جنوری کے ہی مہینے میں علمدار روڈ پہ دھماکہ ہوا، سینکڑوں ہزارہ کے لوگ مرے، اس کی کیا تحقیقات ہیں؟ کیوں نہیں پکڑے گئے ابھی تک؟ تو یہی تو عبداللہ گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ کلبھوشن یادو جیسے لوگ یہاں پر انوالو ہیں، غیر ملکی جو قوتیں ہیں وہ انوالو ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں یہ فیس کرنا پڑ رہا ہے. وہ بھی تو یہ کہہ رہے ہیں. نہیں تو کفر کے فتوے تو اسلام آباد میں پارلیمنٹ سے چند گز کے فاصلے پر لگائے جاتے ہیں. بتائیں نا پھر وہ کیوں نہیں کنٹرول ہوئے؟ ٹھیک. احسان صاحب، آپ نے عبداللہ گل صاحب کی گفتگو سنی
یہ جو آپ نے کہا کہ افغانستان کے حوالے سے جو ماضی میں فیصلے کیے گئے ہیں، آپ نے کہا کہ وہ بنیاد ہے پاکستان میں موجودہ جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس حوالے سے، لیکن ہندوستان نے وہ اسپیس وہ لے لی ہے افغانستان میں، آپ کو بھی ہے نظر آ رہا ہے، اور پاکستان برمنا اس بات کا اظہار بھی کرتا ہے، اور ہندوستان خود بھی بار بار اس بات کے اعتراف کر چکا ہے۔ تو احسان صاحب، آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہماری سیکیورٹی ادارے ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے ہماری سیاسی قیادت، اور جیسے انہوں نے کہا کہ ماضی میں اگر کوئی فیصلے ہوئے ہیں تو وہ سیاسی قیادت کے فیصلے تھے، بدنام سیکیورٹی اداروں کو کیا جا رہا ہے، آپ متفق ہیں اس سے احسان صاحب؟ دیکھیں جی، وہ جو 73 کی بحث میں نہیں جانا چاہوں گا، اس کی اگر چلے ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے غلط کام کیا تھا، تو کیا اس غلط کام کو جاری رکھنا چاہیے تھا؟ سوال یہ ہے کہ آپ اگر بین الاقوامی معاملات کو دیکھتے ہیں، ہم نیشنل سیکیورٹی کی سینسیٹیوٹی کو مانتے ہیں کہ اس کو سمجھنا چاہیے، لیکن یہاں پہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ سیاسی قیادت سیکیورٹی کے معاملات کے اندر کتنی مداخلت کرتی رہی ہے۔ آپ تو آزاد تھے، آپ کے ادارے آزاد ہیں، آپ کے انٹیلیجنس کے ادارے آزاد ہیں، اس کے باوجود آپ کے ہاں امن قائم نہیں ہوتا، ٹھیک؟ آپ جو پیسے چاہتے ہیں وہ آپ کو ملتے ہیں، اس کے باوجود امن قائم نہیں ہوتا۔ یہ اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس وقت داخلی طور پہ اس ملک میں جو انتہا پسندی عروج پہ ہے اس وقت، ٹھیک، فیض آباد میں اور پارلیمنٹ کے قریب جو ہے وہ یہاں آ کے حکومت کا نظام مفلوج کر دیا جاتا ہے، اور اس کے باوجود کوئی بات ہوتی ہے؟ کچھ ایکشن ہوئے ہیں کیا؟ اس حکومت کے اندر دوبارہ وہ عمل دہرایا گیا تو کچھ ایکشن ہوا۔ ایکشن کیوں ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ اس حکومت کی پشت پر کچھ قوتیں اور ہیں، اور جن کے زمانے میں ایکشن نہیں ہوا ان کو گرانا مقصود تھا۔ تو احسان صاحب، آپ نہیں سمجھتے احسان صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کمزوری سیاسی قیادت کی ہے کہ انہوں نے اپنے اختیار نہیں لے سکے؟ وہ آپ سیاسی قیادت کو ہر 10 سال بعد تو یہاں ایک نئی مشق شروع ہو جاتی ہے، وہ اپنے سروائیول میں لگ جاتے ہیں۔ سیاسی قیادت کو کیسے آپ مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں؟ 56 سے سٹارٹ کریں، 2000 تک یہ معاملہ آتا ہے، پھر اس کے آگے پھر یہی 7-8 سال اسی طرح گزر جاتے ہیں، اس کے باوجود مداخلتوں کا نظام ہوتا ہے۔ آج آپ کی 8 سے 10 یا 12 سیاسی قوتیں کیوں براہ راست آپ کو مخاطب؟ ٹھیک ہے جی احسان صاحب، ٹھیک ہے لائن پہ عبداللہ گل صاحب، دیکھیے گفتگو یہی آغاز کر رہا ہوں میں کہ صرف یہ مختلف لوگ نہیں، بلکہ اب دیکھیں سیاسی جو جماعتیں ہیں، وہ جماعتیں جو کسی زمانے میں بہت پرو اسٹیبلش سمجھی جاتی تھی، پاکستان مسلم لیگ نون کو دیکھ لیں، باقی جماعتیں، اب وہ بھی جو ان کا جو لب و لہجہ ہے وہ بھی فوجی قیادت کے حوالے سے بہت تلخ ہوتا جا رہا ہے۔ سیاسی قیادت اگر اسی طرح اپنی ہی اسٹیبلشمنٹ، اپنی فوجی قیادت کے حوالے سے اس طرح کے رجحانات رکھیں گے تو یہ ملک تو بہت خطرناک طرف جانے والا ہے پھر۔ اور یہ کیوں، وجہ کیا ہے کہ تمام سیاسی قیادت وہی باتیں کرتی ہیں جو کسی زمانے میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ لوگ کرتے تھے؟ دیکھیں حنیفہ، میں دونوں معزز شرکاء کی گفتگو سنی، آپ کے بھی بات سنی، اور آج کل یہ باتیں جو ہو رہی ہیں یہ ظاہر ہے زبان زد عام ہیں، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ بالکل پہلی بات یہ ہے کہ ہماری بہن نے جو سوال کیا اس کا پہلی بات ہے، میں تو صدرن کمانڈ یا فوج کا نمائندہ نہیں ہوں، تو یہ بہتر یہ ہے کہ اگر فوج سے سوال پوچھا جائے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ کل کور کمانڈرز کانفرنس نے اس کا باقاعدہ ایک بیانیہ جو آیا ان کا اعلانیہ، وہ تو سامنے بالکل واضح ہے، انہوں نے اس کو بہت کنڈیم کیا ہے، اور یہ پولیٹیکل گورنمنٹ کا کام ہے کہ کیا یا صدرن کمانڈ کا کام ہے کہ وہ وہاں جائیں؟ دیکھیں نا، ان کو بھی جانا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن پولیٹیکل گورنمنٹ کا کام ہے۔ آج جام کمال صاحب آئے ہیں، ان کو پہلے آ جانا چاہیے تھا، یہ ان کا وہ دیکھیں چیف سیکرٹری وہاں نہیں تھے، چیف منسٹر وہاں نہیں تھے، وہ پہلے سرفراز بگٹی صاحب کہیں کہیں نظر آتے تھے، اب وہ بھی اب تو وہ وہاں سے جا چکے ہیں، اب تو جو ہے وہ نئے جو وزیر داخلہ ہیں، وہ جو وہاں کے ہوم منسٹر ہیں، ان کو وہاں کیوں نہیں جانا چاہیے تھا؟ اسی طریقے سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو واقعات ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، یہ بات کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا یہ ماضی میں واقعات نہیں ہوتے رہے؟ اور کیا یہ زرداری صاحب کے دور میں، نواز شریف صاحب کے دور میں، پرویز مشرف صاحب کے دور سے شروع ہوئے، 9/11 کے بعد سے یہ واقعات ہوئے اور آج تک یہ ہو رہے ہیں؟ بہت ساری کامیابیاں ہیں جو سیکیورٹی فورسز کی ہوتی ہیں، ان کے اوپر کوئی تالی بجانے والا نہیں ہوتا کیونکہ وہ پتہ ہی نہیں چلتی، لیکن بہت ساری ایسی ناکامیاں ہیں جو آپ کو سامنے آ جاتی ہیں، اور یہ دنیا میں ہوتا ہے۔ انگلینڈ میں 1 ملین کیمرے صرف لندن شہر میں لگے ہیں، تو کیا دہشت گردی روک لی؟
کیا وہاں انہوں نے 7/7 نہیں ہوا؟ کیا باقی نہیں ہوئے؟ کیا امریکہ میں جہاں دنیا کا جو صرف نیو یارک پولیس کا بجٹ ہے وہ پاکستان کے پورے بجٹ سے زیادہ ہے، تو کیا وہاں کرائم ریٹ روک دیا؟ 1 منٹ میں کرائم ہو رہا ہے، ہر 1 منٹ میں وہاں ایک کرائم ہوتا ہے، قتل ہوتے ہیں، 52,000 قتل سالانہ ہوتے ہیں. تو یہ امریکہ کے اندر اگر حال ہے تو آپ کا اس حوالے سے پھر کیا دنیا میں کوئی ایسی ملک ہے جس کو پچھلے 40 سال سے 2 سپر پاوریں جو ہیں وہ پڑ گئی ہوں؟ اور وہ ان کے ساتھ ساتھ دیکھیں نا، اس صورت میں ایک قوم نے، میں کہتا ہوں اس قوم کی بھی سلام ہے اس قوم کو جس نے اتنی قربانی دی. ایک طرف انڈیا، دوسری طرف بھی انڈیا، اور وہ وہاں جا کے ان کے کیا صوبہ نورستان کے اندر نوم میں بیٹھ کے جو ان کا ہیڈ کوارٹر ہے، را، موساد اور جو باقی جو این ڈی ایس اور دیگر، وہ کون سا کھیل کھیل رہے ہیں؟ یہی کھیل رہے ہیں نا. کنڑ سے کیسے لوگ آ جاتے ہیں؟ پاکستان کو تو کہا جاتا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، تو دہشت گردی کو دنیا کے 48 ممالک جو ہے وہ وہاں جا کے ذلیل و خوار ہو کے افغانستان سے نکل رہے ہیں. پاکستان کے پاس جو چند مٹھی بھر پیسے پاکستان کے پاس ہیں، اور $700 ملین جو ہمارا کولیشن سپورٹ فنڈ کا ہے وہ کسی نے دے دیا. مطلب پاکستان اور جہاں تک ہمارے بھائی کا تعلق ہے، انہوں نے بھی اچھی بات کی ہے کہ اگر ایک پالیسی تھی ایک دفعہ مان نہیں لیا جائے، کیونکہ یہ تو مانی بھی بات ہے، یہ تو اسٹیبلشڈ ہے، کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اٹس پارٹ آف دا ہسٹری. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہاں کوئی اس طرح کی بحث کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ جس سے کوئی نتیجہ خیز بات نہ نکلے. ایک دوسرے پہ الزام تراشی ان کو بھی بہت اچھی آتی ہے اور مجھے بھی بہت اچھی آتی ہے، لیکن آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیٹ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ماضی کی غلط پالیسیاں تھیں تو ان کو فوراً اب درست کرنے کا وقت ہے، اور اگر کوئی اچھی پالیسیاں تھیں ماضی کی، ان کو بھی جو ہے وہ کنٹینیو کرنا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف کیونکہ یہ ایک چیز جو ہے اور ہم وہ اس کو ضد میں آ کے چیز آگے بڑھاتے رہیں. میرے خیال میں جو ڈائنامکس ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں اس خطے کے اندر. آپ دیکھ لیں اسرائیل جو ہے وہ کود پڑا ہے، یہ داعش جو ہے پوری دنیا سے اٹھ کے افغانستان میں آ کے کیا کیا اس نے. اور آپ حنیف صاحب بہت اچھے، کیونکہ بڑے صحافی ہیں، آپ کو اچھی طریقے سے پتہ ہے جب داعش کو مار پڑی وہاں کون، کیا حکومتی جہاز نے آ کے بچایا یا نہیں بچایا؟ امریکن آئے تھے. کیا ویڈیوز موجود ہیں اس کے اوپر؟ تو پھر داعش کو حامد کرزئی صاحب نے خود کا برما نے اس بات کا اظہار کیا، اس کا اظہار کر چکے ہیں. تو پھر کیا میں غلط کہہ رہا ہوں کہ وہ پاکستان کے لیے بنایا ہے؟ پھر دیکھیں نا، یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اصلی بہانہ جو نشانہ ہے وہ تو پاکستان. ٹھیک ہے، دیکھیں بین الاقوامی طاقتیں جو پاکستان مخالف قوتیں ہیں وہ یقیناً پاکستان کے خلاف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد میں ایک اس بات کو بس ختم کر لوں. افغانستان سے انخلا ہو رہا ہے، کچھ ممالک ہیں جن کو بہت پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں کہ یہ کہیں انخلا ہو گیا تو ایک نیوکلیئر پاکستان جس کی ایکسیس سینٹرل ایشیا مارکیٹ تک ہو جائے گی، وہ قابو میں نہیں آئے گا. یہ ہے اصل بات. ٹھیک ہے جی ناظرین، تھوڑی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک. اچھا عبداللہ صاحب، بالکل آپ کی گفتگو سے میں بالکل متفق ہوں کہ جو پاکستان مخالف قوتیں ہیں، خاص کر جو غیر ملکی ایجنسیاں ہیں، خفیہ ایجنسیاں، وہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی قیادت بھی اب وہی بات کر رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج کا جو کردار رہا ہے پاکستان کی سیاست میں مداخلت کا اور پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے کمزوریوں کا، اب تو انگلیاں ان کی طرف بالکل واضح طور پہ اٹھ رہی ہے اور سیاسی قیادت بھی وہ بات کر رہی ہے. کیا وجہ ہے؟ بڑا آپ نے اچھا سوال کیا. پہلی بات یہ ہے کہ کوئی میں اکیلا نہیں ہوں، پوری دنیا کے بڑے بڑے رائٹرز، پیٹر ہاپکرک کو دیکھ لیں کہ وہ کیا لکھتا ہے اپنی کتاب میں دا گریٹ گیم میں. دا گریٹ گیم کس جگہ کھیلی جا رہی ہے اور کون کھیل رہا ہے؟ کیا پاکستان کھیل رہا ہے؟ پاکستان تو اس کے اندر ایک حصہ ہے بیچارہ، ہم تو ریسیونگ سائڈ کے اوپر ہیں، بیشنگ ہماری ہو رہی ہے. یہ دس از ون تھنگ. دوسری بات جو ہے وہ آپ نے سیاسی قیادت کی. یہ بات بہت اہم نقطہ ہے کہ کیا وجہ ہو گئی کہ 9/11 کے بعد جو رائٹ ونگ کا بیانیہ تھا وہ ریاست کے بیانیے کے مخالف چلا گیا. یہ ایک لمحہ فکریہ تھا.
اس سے بھی بڑا لمحہ فکریہ یہ ہوا کہ کیا وجہ ہو گئی کہ دائیں بازو جو ہے تمام بایاں بازو بن گیا، آج بایاں بازو کے ساتھ مل کے کھڑا ہو گیا. دیکھیں نا یہ ایک اتنا بڑا پیراڈائم شفٹ ہوا. یہ پری پلانڈ ہے؟ نہیں، آئی ایم سیئنگ دس از اے بگ پیراڈائم شفٹ. 9/11 کے بعد جو پالیسی تھی وہ میرے خیال میں ہم نے سرنڈر اور اپیزمنٹ کی اپنائی. ہمیں یہ پالیسی جو ہے اس کو اگر واحد جو یو ٹرن جس کو میں سمجھتا ہوں جائز ہے، وہ میرے خیال میں عمران خان صاحب کو اس پہ لے لینا چاہیے. عمران خان صاحب لڑ رہے ہیں، سب کچھ ہے، ہم بھی ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں، آپ بھی لڑ رہے ہیں، یہ ہمارے دونوں معزز گیسٹ بھی لڑ رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ نیشن کو ایک پیج کے اوپر ہونا ہے. جو ڈس انفارمیشن ہے وہ ٹو مچ ہے، جو ایک دوسرے کے متعلق شکوک و شبہات ہیں وہ بہت خطرناک ہے، اور وہ دن بدن خلیج بڑھتی جا رہی ہے، جس کو ہمیں پاٹنا ہے. ایز اے نیشن بلڈنگ کا پروسیس رک گیا. ہمیں قوم کی کردار سازی کو آگے لے کے جانا چاہیے. اور دیکھیں کچھ چیزیں جیسے اب ایک بہت بڑی حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہے، اس کو سامنے آنا چاہیے. ٹھیک ہے کچھ ہو گیا جو بھی ہے، چلیں غلطی ہو گئی، اپنی غلطیوں سے ہی سیکھتے ہیں. درست. احسان صاحب، عبداللہ گل صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ اب جو ایک قومی بیانیہ تشکیل دینے کی ضرورت ہے اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے. پاکستان جو چیلنجز کو فیس کر رہا ہے اس سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈر، تمام طبقات جو ہے وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا پاسبل ہے جو ابھی جو منظرنامہ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر؟ جی میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. پہلے خیر اس بات کا میں ذکر کر لیتا ہوں کہ دیکھیں یہ تو ممکن ہے اگر آپ گرینڈ ڈائیلاگ کی طرف جاتے ہیں. درست. اس کی بنیاد یہ ہوگی کہ آپ نے سچ بات کرنی ہے، اور سچ بات یہ ہوگی کہ 70 سال میں جس نے جو غلطی کی، جو بلنڈرز کیے ہیں، چاہے وہ سیکیورٹی کے محاذ پہ ہو، چاہے وہ سیاست میں مداخلت میں ہو، یا چاہے سیاستدانوں کی ہو، وہ ساری آپ کو منی آپ ایک نیا راستہ تلاش کریں گے. آپ یہ طے کریں گے کہ اس ملک کو سوشل ویلفیئر اسٹیٹ بنانا ہے. اس کو ہمیشہ ہم نے نیشنل اسٹیٹ میں نہیں رکھنا. جو عبداللہ جو ہے اشارہ کر رہے ہیں کہ بین الاقوامی طور پر کچھ ہو رہا ہے، مانتے ہیں، کوئی سے انکار نہیں کرتا، لیکن کیا اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ ملک کے داخلی سیاست میں مسلسل دخل اندازی کریں؟ مجھے ایک لمحہ بتا دیں کہ بین الاقوامی جارحیت کا معاملہ ہو اور پاکستانی سیاست کے لوگ جو ہیں، سیاستدان، پارلیمان، یہ یکجا نہ ہوئے ہوں، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ اور سیکیورٹی کے اداروں کو سپورٹ نہ کیا ہو. ہمیشہ کرتے ہیں. تو یہ بات نہیں ہے کہ پاکستان کی طرف کچھ جارحانہ معاملات ہوں گے اور یہاں کے سیاستدان اس سے غافل رہتے ہیں، یہ نہیں ہے. لیکن صاحب اس کو بہانہ بنا کر آپ پاکستان کی سیاست میں جو مسلسل دخل اندازی کرتے ہیں، آپ کو وہ تو چھوڑنی پڑے گی نا. دوسری اہم بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عبداللہ گل صاحب ٹھیک ہے، وہ صحیح فرما رہے ہیں کہ جو ہمارا ظاہری بات ہے کہ تمام دنیا کے ساتھ اور پھر جو ہماری اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس میں یہ بالکل ہے، یہ چیزیں پاسبل بھی ہیں اور یہ ہو رہی ہیں. لیکن جو داخلی طور پہ پولرائزیشن ہے، جو اس ملک کے اندر انتہا پسند تنظیمیں وجود میں آ چکی ہیں، جو یہاں مذہبی انتہا پسندی پروان چڑھی ہے اور چڑھ رہی ہے، اس کے لیے کیا کیا جائے گا؟ اس کو کیا روکا جا رہا ہے؟ کیا آج بھی اس پر کوئی روک لگانے کی کوشش ہو رہی ہے؟ ہمیں تو پہلے داخلی طور پہ ان بلاؤں سے خود کو نجات دلانا ہے، اس کے بعد بات ہوگی نا. تو آپ بنیادی 2-3 باتوں کو اس بین الاقوامی جو ایجنڈا ہے اس سے مکس نہیں کر سکتے. اگر کوئی بین الاقوامی ایجنڈا بنتا ہے پاکستان کے خلاف تو پاکستان کے سارے سیاستدان جو ہے اس کا جواب دینے کے لیے پوری طرح یکجا ہوتے ہیں. پارلیمان بھی، سیکیورٹی کے اداروں کے ساتھ بھی ان کے اندر یکجہتی رہتی ہے. تو یہ ایکسکیوز ہم نہیں کر سکتے. درست، ٹھیک ہے. عفت صاحبہ، آپ نے دونوں کی گفتگو سنی. ایک یہ سوچ بھی ہے کہ جو پاکستان کے خلاف جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں، ایک وجہ پاکستان کے اندر بدامنی جو ہے، یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے کہ بین الاقوامی طاقتیں جو پاکستان مخالف ہیں ان کی کارروائیاں، ان کی سازشیں، ان کی جو چالیں وہ ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جس طریقے سے ماضی میں کچھ تنظیموں کو سپورٹ کیا گیا، ایک خاص رجحانات کو ترویج کی گئی، نشو و نما یہاں پر ہوا ایک خاص طبقہ، تو ایک وہ وجہ بنی تمام تر سیکیورٹی کے حوالے سے.
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں فیکٹر انوالو ہے یا کوئی اور آپ اس پر بات کرنا چاہیں گے؟ حنیف، ایک تو میں یہ وضاحت دینا چاہوں گی کہ دیکھیں جو آپ کی خرابیاں یا خامیاں گنواتا ہے وہ آپ کا ضروری نہیں ہے کہ دشمن ہی ہو. آپ کا جو اچھا دوست ہے وہ بھی محسوس کر رہا ہوتا ہے. پاکستان کی عوام ایک بڑی تعداد، بلکہ میں کہوں گی کہ تمام ہی پاکستانی ہماری افواج کے ساتھ جس طرح سے رومانس میں مبتلا ہیں، اور اس میں ہم سب شامل ہیں، اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اس کو قبول کرنے میں. لیکن اگر ہمیں کہیں پہ شارٹ کمنگ نظر آئے گی اور اگر ہم بتا دیں گے تو ہم کسی کے ایجنٹ ہیں اور نہ ہی ہم یہ کہیں گے کہ کسی بین الاقوامی ایجنڈے کی وجہ سے ایسا ہو رہا تھا. جہاں آپ سے سیکیورٹی لیپس ہوئے ہیں، جہاں آپ سے ماضی اور ابھی بھی غلطیاں ہو رہی ہیں، اس کو اگر کوئی پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس میں یہ کہا جائے کہ جی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. ہم اپنی افواج کے ساتھ ہیں، لیکن اگر وہ غلطیاں کریں گے تو اس کو بولنے کا حق دینا چاہیے عوام کو، اور ہے ہمیں حق. اچھا، اب میں دوسری بات یہ کرنا چاہوں گی کہ جب آپ غلطیاں گنواتے ہیں نا، کیونکہ اس وقت ایک بڑے سینیریو میں تو ہم اس کو انٹرنیشنل پالیٹکس سے بھی جوڑ سکتے ہیں، لیکن جو چھوٹی چھوٹی خامیاں ہیں جن پہ کبھی نظر ہی نہیں ڈالی گئی. سپریم کورٹ نے کمیشن بنایا، کوئٹہ کمیشن، پوری تحقیقات ہوئی کوئٹہ میں بم بلاسٹ کی بھی، اور اس کے پیچھے جتنی کالعدم جماعتیں ہیں ان کا بھی کچا چھٹا کھل کے آیا سامنے اس کمیشن رپورٹ میں. پبلک ہوئی وہ رپورٹ، لیکن کوئی ایکشن نہیں ہوا. اسی طرح سے بہت ہی فیمس رہا کوئٹہ کمیشن تو، لیکن ایک کمیشن رپورٹ ہے جو کہ سامنے اس طرح سے آئی بھی نہیں اور لوگوں نے انٹرسٹ بھی نہیں لیا، وہ تھی چمن بارڈر رپورٹ. وہ بھی ایک کمیشن تھا جس نے چمن بارڈر سے آنے اور جانے اور پھر وہاں پہ جو حالات ہیں، سیکیورٹی کے کنسرنز ہیں، ان پہ پوری پہ کمیشن بنا تھا سپریم کورٹ کا، اور اس کی بھی رپورٹ ہے. ان میں شارٹ کمنگز بتائی گئی تھی. اب آپ حال کا واقعہ لے لیں، دیکھیں ہم بہت بڑے سیناریو کی طرف جائیں گے پھر تو کوئی سرا ہاتھ نہیں لگے گا مسئلے کا. لیکن یہ مجھے بتائیں نا کہ یہ مچھ کا جو علاقہ ہے یہاں پہ سیکیورٹی پہ کون بیٹھا تھا؟ کوئٹہ سے مچھ تک آنے جانے والے ان ہزارہ مزدوروں کو کون ریڈار پہ رکھے ہوئے تھا؟ وہاں کی سیکیورٹی لیب کس کے اوپر ڈالیں گے ذمہ داری؟ کس نے اب تک لی ہے ذمہ داری؟ سیاستدانوں کو ہم صبح سے شام تک بیشنگ کرتے ہیں، صبح سے شام تک ان کی خامیاں نکالتے ہیں، اور سوری ٹو سے لیکن اس ایک واقعے میں تو بہت کھل کے سامنے آئی ہے. پی ڈی ایم بھی، پی ٹی آئی بھی، ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ کس کے کیا انٹرسٹ ہیں. تو سیاسی جماعتوں کے تو رومانس میں ہم میں کوئی بھی نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے جس پہ اعتماد ہے، جن پتوں پہ اعتبار ہے، اگر وہی ہوا دینے لگ جائیں تو اس کا کوئی کیا کیجیے. درست. اچھا عبداللہ گل صاحب، دیکھیے ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ پاکستان کے اندر اب بھی تاثر بالکل کھل کے سامنے آیا ہے، اور یہ بہت خطرناک تاثر ہے کہ پاکستان اسٹیبلشمنٹ یا فوجی قیادت ورسز جو ہے سیاسی قیادت، یہ کسی طور پاکستان کے مفاد میں یہ نہیں ہے، قریب لانا پڑے گا ہر حال میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو شکایتیں سیکیورٹی اداروں سے کی جاتی ہیں اور ہر فورم پہ کی جاتی ہیں، اب تو کھل کے کی جاتی ہیں، سوشل میڈیا پر کی جاتی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی اداروں کی بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے تاکہ یہ جو ایک تاثر ان کے خلاف ابھرتا چلا جا رہا ہے اور بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اس کو روکا جا سکے؟ کیا کیا جا سکتا ہے؟ کتنا اچھا سوال ہے، اور بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جو تنقید ہے وہ برائے اصلاح ہے، وہ برائے کوئی مخالفت نہیں ہے. اور بالکل انہوں نے کہا کہ ہم سب ایک رومانس میں مبتلا ہیں، اور پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے، کوئی ایسے نہیں ہے. امریکنز جو ہیں وہ اپنی فوج کو پیار کرتے ہیں، برٹش اپنی اس سے کرتے ہیں، فرینچ اپنی کرتے ہیں، انڈیا اپنا کرتا ہے. انڈیا تو یہ تک کہتا ہے، یہ نریندر مودی نے کہا کہ جہاں فوجی نظر آئے تالیاں بجاؤ، اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور اگر تم بس میں ہو یا ٹرین میں ہو تو اس کو کھڑے ہو کے جگہ دے دو، اپنی سیٹ اس کو دے دو. یہ انہوں نے کہا. حالانکہ ان کی کیا آپ کو پتہ ہی ہے، وہ بہرحال اس کو چھوڑ دیں. ہم اس بات کے اوپر آتے ہیں جو سوالات ہیں، بہت اچھے سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ فوج کا سیاست میں مداخلت. فوج کی سیاست میں بالکل مداخلت نہیں ہونی چاہیے، لیکن 1976 کے اندر اگر صدارتی حکم نامے سے ایک پولیٹیکل سیل قائم کیا جائے ہماری پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی میں، تو پھر اس کو پچھلی 3 حکومتیں میاں صاحب کی بھی آئیں اور بے نظیر اپنا پیپلز پارٹی کی بھی آئیں، وہ تو ختم اور موجودہ حکومت بھی آئی ہے، انٹرم گورنمنٹ بھی آئیں. ختم کر دینا کہ یہ تو صدارتی حکم نامہ ہے، یہ کوئی آپ صدارتی حکم نامہ دے دیں. ایک تو یہ بات آ گئی. ٹھیک ہے، آپ یہ ٹی وی اینکر ہیں، اب آپ کو کہیں کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، آپ اسی تنخواہ لے رہے ہیں، آپ کو باقاعدہ آپ کے چارٹر میں شامل کیا گیا ہے. ایک یہ بات آ گئی. دوسری بات ہے
کہ وہ تنظیمیں جو کہیں ایسے آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہیں، وہ ان تنظیموں کو کیا ان کے اوپر قدغن نہیں لگائی جا رہی؟ کیا ان کو بند نہیں کیا جا رہا؟ کیا ان کے تمام اکاؤنٹس نہیں ہوئے؟ ابھی جماعت و دعویٰ کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، یہ جو صدارتی حکم نامہ ہے اور جو آپ نے کہا کہ ونگ بنایا گیا، تو اس کا اصل ہدف، اصل کام کیا ہے؟ اصل کام دیکھیں، اصل کام تو اس کے چارٹر میں لکھا ہوا ہے، کیا ہے وہ؟ یہی تو میں دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. میں ابھی دیکھیں نا، کچھ چیزیں ہیں جن کو نہیں آپ بتا سکتے. یہ تو تب ہے کہ کوئی اس معاملے کو لے کے جائے عدالت میں، تو لے جائے نا، کیوں نہیں لے کے جائے جاتا؟ جو چارٹر ہے اس حساب سے کام ہو رہا ہے. اصل میں یہ وہ چھری ہے جو اپنے ہاتھ میں بہت اچھی لگتی ہے اور دوسرے کے ہاتھ میں جب جاتی ہے تو بری لگتی ہے. اور تیسری چیز جو ہماری بہن نے بات کی کہ سیکیورٹی اداروں کا لیپس ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. کوئٹہ سے جو ہے مچ میں خود گیا ہوں، ٹھیک ہے. تقریباً آپ مجھے یہ بتا دیں صرف میرے بھائی کہ پوری ایک کور ہے پورے بلوچستان میں جو پاکستان کا 44% ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو تقریباً آپ کے پاس 80,000 فوج ہے، یہ پورے بلوچستان کے لیے کافی ہے؟ 80,000، آپ 44% ہے. آپ اگر ایک کلومیٹر پہ بھی بندہ لگانا شروع کرتے تب بھی یہ ممکن نہیں ہے. اٹ از ہیومنلی ناٹ پاسبل. اب آپ اس کو دیکھ لیں کہ جب ہمارے ایف سی کے لوگ شہید ہوتے ہیں، ابھی یہ 7 لوگوں کو شہید کر دیا گیا، اور یہ کس نے کیا ہم سب کو جانتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا کسی نے ان کے لیے افسوس کا اظہار تک کیا؟ اب ان کے لیے کسی نے یہ بات کی کہ جو ایف سی کی جو گاڑیاں استعمال ہو رہی ہیں، جو نیچے ان کے جن کو ڈبل کیبن پک اپس کہا جاتا ہے یا سنگل کیبن، ان کے نیچے شیٹیں لگانی چاہیے، ان کے نیچے جو ہے ان کو آرمر کرنا چاہیے. کیا ہمارا ملک متحمل ہو سکتا ہے اتنا؟ ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ کسی اور ملک کے اوپر اس طرح سے جب چاروں طرف سے انٹرنیشنل پاورز اس کے اوپر جو ہے وہ گدوں کی طرح نوچنا شروع کر دیں، تو اس کے بعد وہ پھر بھی کھڑی ہو؟ یہ آفرین ہے. اور کہاں سے لوگ آتے ہیں؟ لوور اینڈ مڈل کلاس فیملیز سے یہ فوجی آتے ہیں. کہاں سے آتے ہیں کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کہاں سے. کسی انڈسٹریلسٹ نے اپنا بچہ بھیجا، کسی بڑے ذمہ دار نے اپنا بچہ بھیجا، کسی بڑے سیاستدان کا بچہ جو ہے وہ آپ کو فوج میں نظر آیا؟ یہ پورا پاکستان، میں ایک ضرور گزارش کروں گا، پورا پاکستان جو ہے وہ شہیدوں کے نام سے جو ہے وہ رنگا گیا. آپ دیکھ لیں، کوئی سڑک، کوئی چوک چوراہا آپ کو نہیں ملتا. پاکستان وہ واحد کنٹری ہے دنیا کے، آپ سٹیٹسٹکس نکال لیں، 1:8 کی ریشو ہے، یعنی کہ 8 سولجرز کے اوپر ایک افسر جو ہے وہ شہید ہوا ہے. دنیا میں یہ 1:50 ہے اور بڑی سمجھا جاتا ہے. بالکل درست، آپ تمام نقطے آپ کے بالکل ٹھیک ہے. کیا وجہ ہے کہ آپ جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ وجوہات ہیں، یہ وجوہات کیوں ہماری سیاسی قیادت کو، اب جو پی ڈی ایم کی قیادت ہے، ان کو سمجھ نہیں آتے؟ وہ کیوں متفق نہیں ہوتے؟ کیا ان کو ان باتوں کا ادراک نہیں ہے؟ دوسرا یہ کہ اگر ایسا ہے تو سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ مطلب، کیونکہ ان پر بات آ رہی ہے، ان پر بہت زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، ان کی طرف سے آپ کو کوئی کاوش نظر آ رہی ہے تاکہ جو گیپ ہے اس کو فل کیا جا سکے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ دونوں طرف جو ہے وہ معاملات کو ٹھنڈا کرنا اور ایک جس کو کہتے ہیں نیشنلسٹک اپروچ لے کے چلنا بڑا ضروری ہے. یہ حقیقت ہے کہ جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تو اس کے اوپر ایک نیشنل ایکشن پلان کے اندر بیٹھے عمران خان صاحب نے بھی دھرنا کال آف کر دیا، یہ ان کا گڈ ول جسچر تھا. دوسری طرف نواز شریف صاحب نے بھی ان کو دعوت دی، یہ نواز شریف صاحب کا گڈ ول جسچر تھا. دونوں کو بٹھا کے معاملات کیے گئے. پولیٹیکل گورنمنٹ نے ڈیلیور کیوں نہیں کیا؟ بات تو یہ ہے. آج بھی ایک ایسا ہی جو ہے وہ ہمیں سسٹم ڈیولپ کرنا پڑے گا. ملک کو جو درپیش مسائل ہیں، وہ معاشی ہوں یا وہ داخلی ہوں یا وہ خارجی ہوں، ان کو مل بیٹھ کے ہمیں کرنا پڑے گا. پی ڈی ایم کی جو ہے اس میں چند ایک لوگ جن کے اوپر ایک الزامات ہیں، کیا باقی سارے ہی چور ہیں؟ یہ بھی غلط بات ہے. کیا سارے جو ہیں وہ ملک دشمن ہیں؟ ایسی بھی بات نہیں ہے، میرا نہیں خیال. احسان صاحب یہ فرمائیے گا، جس طرح عبداللہ گل صاحب نے کہا کہ بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی، ملک کو چیلنجز سے نکالنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ تمام طبقات کو ایک جگہ بیٹھ کے سوچنا پڑے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ جو اختلافات ہیں، جو غلط فہمیاں یا جو حقائق کی بنیاد پر جو اختلافات ہیں بالفرض، ان کی موجودگی میں ایسا فی الحال پاسبل ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، بیٹھ کر بات کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا نا کہ ہم کیا کچھ غلط کرتے رہے ہیں.
جب آپ کا اصرار ہوگا کہ ہم تو غلطی کر ہی نہیں سکتے، اور میں یہ دونوں کی طرف میرا اشارہ ہوگا، تو پھر کیسے بات ہوگی؟ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی جو بات ہو رہی ہے اس میں سب سے پہلے آپ کو ماننا پڑے گا۔ پھر اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم اس تمام بات کو لپیٹ دیں گے بین الاقوامی لوگوں کی سازشوں میں، اور ہم یہ کہہ دیں گے کہ داخلی طور پہ ہمارے کوئی مسائل نہیں ہیں، تو یہ میرا خیال ہے کہ آنکھیں بند کرنے کے مترادف ہے، یا پھر جان بوجھ کر کچھ باتوں کو ہم ٹویسٹ کر رہے ہیں۔ اس ملک میں داخلی مسائل بہت زیادہ ہیں، یہاں پولرائزیشن ہے، یہاں انتہا پسندی پروان چڑھی ہے، یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات یاد دلاتا ہوں، اگر ماضی کی بات ہو رہی ہے نا کہ آپ نے یہاں پہ ایک شخص کو جماعت اسلامی کے سپورٹ سے روڈوں پہ پھرایا تھا، میجر مسگل کو، آج آپ نے اس کے سر پر انعام رکھا ہے، ٹھیک؟ تو یہ حقیقتیں ہیں، یہ ماضی جو ہے یہ، اور یہ ماضی بعید اور قریب دونوں میں واقعات آپ کو نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ معاملات ہمیں درست کرنے پڑیں گے۔ اگر ہم نے اس انتہا پسندی کا راستہ نہیں روکا، اگر ہم نے اس پولرائزیشن کے اندر جو مذہبی انتہا پسندی کی پولرائزیشن ہے اس کے لیے ہم نے ابھی سے تیاری نہیں کی، تو ہم نہیں بچا سکیں گے۔ اچھا احسان صاحب، بالکل اندرونی دوسری بات یہ ہے کہ جو سیاسی پولرائزیشن ہے، میں اس کی تھوڑی سی بات کرتا ہوں کہ سیاستدان آپ سے ڈیمانڈ کیا کرتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں پاکستان کے انتخابی سیاست میں مداخلت سے آپ دستبردار ہو جائیں، تو کیا یہ برا مطالبہ ہے؟ کیا اس بات کو نہیں تسلیم کر لینا چاہیے؟ اگر آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف پہلے مرحلے میں جائیں تو اس ملک میں آدھے مسائل جو ہیں وہ پولرائزیشن کے ختم ہو جائیں گے، لیکن آپ تو فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے کی طرف سوچتے بھی نہیں ہیں۔ اب اگر آپ کو اتنا بھی سیکریفائس جو ہے اس کے لیے آپ تیار نہیں ہیں، آپ کہیں گے کہ ہر جگہ سے ہم پہلے سے طے کریں گے کہ کون سی لیڈرشپ ابھر کر آئے گی، تو وہ لیڈرشپ پھر اتنی ہی نااہل ہوگی، اتنی ہی نکمی ہوگی، اور ان کی صلاحیتیں پھر لوگوں کے سامنے آئیں گی، ٹھیک؟ آپ آرگینک پولیٹیکل پروسیس کو پنپنے ہی نہیں دے رہے، اس کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیتے۔ اچھا بالفرض اگر آپ کی بات سے اگر اتفاق کیا جائے تو پھر یہ بتائیں کہ بدنامی بھی تو ہو رہی ہے، لوگ مطلب انگلیاں اٹھا رہے ہیں، لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں، تو پھر مطلب اس بدنامی کو کیوں اپنے سر لیا جا رہا ہے؟ ایسا کیا ہدف ہے، مقصد کیا ہے پھر؟ بالکل درست اشارہ ہے آپ کا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ چیزیں اس نہج پہ پہنچ گئی ہے کہ اب کوئی آ کر اس معاملے کو کیسے، جو دو طرف اتنی پولرائزیشن ہوگی اس کو کون کرے کچھ، اس میں کوئی درمیان میں تو پھر کوئی بات ہونی چاہیے۔ اب بدقسمتی سے جو حکومت ہے وہ بھی یہ کام نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اس کو بھی چاہیے تھا۔ اب درمیان میں کچھ لوگوں کا، کچھ قوتوں کا ہونا ضروری ہے، اور یہ بدنامی بہت بری ہے۔ دیکھیں، آپ کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے آپ کی فوج کا رسپیکٹ یہ بہت ضروری امر ہے، یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ ٹھیک، عفت آپ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیے میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی حل کی طرف جائیں۔ جی یہ احسان بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی عفت صاحب، ٹھیک ہے، عفت آپ کیا سمجھتی ہیں حل کیا ہے اس کا، تاکہ یہ جو غلط فہمیاں ہیں یا بالفرض اگر کوئی کچھ حقائق کی بنیاد پر اختلافات ہیں اس کو دور کیا جائے اور سب ایک پیج پر بیٹھ کر اس ملک کے لیے، اس ملک کے مفاد کے لیے کچھ بات کر سکیں اور یہ دوریاں ہیں یہ کم ہو سکے؟ ہونا کیا چاہیے؟ حنیف، میرے خیال میں تو سب سے پہلے ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی فیملی پالیٹکس اور اپنے جو خاندانی وراثتی سیاست ہے اس سے باہر نکلیں، آگے آئیں اور عوامی مسائل کے اوپر سیاست کریں، اور اسی پہ خان صاحب کو اگر اتارنا بھی ہے تو عوام آپ کا ساتھ اسی وقت دیں گے جب آپ عوام کی بات کر کے آگے بڑھیں گے۔ اور نمبر 2 یہ کہ ہماری جو افواج ہیں، اگر تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا پولیٹیکل جو کردار ہے اس کو لمیٹڈ کرنا ہے، بلکہ ختم کرنا ہے، کم سے کم کرنا ہے، تو اس کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کا اپنا تیار ہونا بھی تو ضروری ہے بھائی۔ آپ کی پولیٹیکل پارٹیز ابھی تو ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کا لیڈر انڈر ٹریننگ ہے،
اور دوسری پولیٹیکل پارٹی ابھی فلرش کرنا شروع ہو گئی ہے کیونکہ ان کے والد محترم باہر ہیں، تو مریم اب آئی ہیں ایک قوت بن کے سامنے. اس طرح سے کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ مذاکرات کریں گے یا آپ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے برابری سے بات کریں گے جب آپ نے افراد کو نشانے پہ بنایا ہوا ہے، ان کی پالیسیز پہ آپ تنقید نہیں کرتے، آپ ان افراد کو جنہوں نے آپ کی حکومت کو ٹاپل کیا آپ ان افراد کو کرتے ہیں. اب پھر آپ زرداری صاحب کو بھی دیکھ لیں، ان کی سیاست بھی کبھی نہ کبھی ڈگمگا جاتی ہے جیسے ہی ان کے کیسز وغیرہ سامنے آتے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ آپ بارگیننگ والی پوزیشن میں آ جاتے ہیں. کھری جماعتیں ہوں گی جو کہ ان کے جو لیڈرز ہیں، اور ان جماعتوں میں موجود ہیں ایسے مطلب پہلے سیاسی جماعتوں کو اپنی اصلاح کرنی پڑے گی، تب کہیں جا کے وہ مطلب اس نہج پر پہنچ پائیں گے تاکہ وہ بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. یہ مجھے بتائیں، یہ سیکیورٹی فورسز کو اس وقت کیسے نشانہ بنائیں گے تنقید کا، جبکہ یہ خود اس وقت ٹویٹس پہ گزارا کیے ہوئے ہیں. کل سے یہ ٹویٹس عوامی لیڈر ایسے تو نہیں ہوتے. تو یہ تو ان کو اب جواب دہی کرنی ہے نا. وہ ٹھیک ہے کہ سیکیورٹی لیبس پہ تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ فوجیوں نے نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. آپ تو عوامی نمائندے تھے، ان کے پاس ووٹ نہیں ہے، ووٹ تو ہم نے آپ کو دیا تھا، آپ نے کیا کیا؟ درست. عبداللہ گل صاحب، سیاسی قیادت اور فوجی قیادت کے درمیان جو فاصلوں کا تاثر ہے، اس سے پاکستان کی سیکیورٹی کو کس حد تک خطرات آپ سمجھتے ہیں کہ لاحق ہیں؟ کیونکہ دشمن تو چاہے جو بھی ہو وہ تو فائدہ اٹھائے گا، اور دشمن ظاہر بات ہے وہ دشمن ہے تو وہ تو اس کو اٹھانا بھی چاہیے، بینگ اینیمی اس کا کام یہی ہے. تو ایک تو یہ بتائیں کہ کیا ہماری سیاسی قیادت کو اور سیکیورٹی اداروں کو اس بات کا ادراک ہے کہ بھئی یہ جو صورتحال سیاسی بن رہی ہے، عدم استحکام، اس کا فائدہ کوئی اور اٹھا سکتا ہے اور اٹھائے گا؟ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے حوالے سے دونوں جانب کوئی احساس یا کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہے تاکہ یہ ختم ہو سکے؟ میرے خیال میں احساسات تو ہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن احساسات جو ہیں وہ جذبات پر اور مفادات کے اوپر حاوی آ جاتے ہیں. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، جس کے اوپر سوچنا چاہیے. کیونکہ مجھے یہ یاد ہے کہ یہ کہہ دینا ایک پرائم منسٹر، فارمر پرائم منسٹر جس نے پاکستان کو نیوکلیئر بنایا ہو، کہ کارگل جو تھا وہ پیٹھ پہ چھرا تھا بھارت کی، بائی پاکستان آرمڈ فورسز. دنیا میں کسی ایک ملک کا سابق وزیر اعظم نے ایسی کبھی بات کی ہے کسی دشمن ملک کے حوالے؟ کیا مفاد آپ کے خیال میں ہو سکتا ہے تاکہ اس کو بات کرنی پڑی؟ دوسری بات یہ ہے، یہ دیکھیں نا، وہ ذاتی پرویز مشرف کے ساتھ ان کی جو بھی مخاصمت ہوتی، میں پرویز مشرف کے لیے کوئی اچھی فیلنگز نہیں رکھتا، لیکن یہ بات کہہ دینا، وہ پرویز مشرف کا نام لے دیتے ہیں. سبھی کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے کتنے بیانات دیے فوج کے خلاف، ہر جگہ دیے. وہ ایک ادارے کو جو جب بات کرتے ہیں نا، اور جو ابھی بات ہوئی ہے کہ سیاسی میچیورٹی آنا ضروری ہے. پہلے اپنی سیاسی جماعتوں میں جو ہے وہ آپ جمہوریت تو لائیں، اس کے بعد بات کریں. آپ جمہوریت تو لاتے نہیں ہیں. بڑے بڑے سیاستدان، وہ پیپلز پارٹی کے ہوں یا مسلم لیگ کے، اور بڑی ٹاورنگ پرسنالٹیز ہیں، بائی دی وے میں ان کو ذاتی طور پہ کئیوں کو جانتا ہوں، اور وہ بہت اچھے پڑھے لکھے اور قابل لوگ ہیں، اور انہوں نے ملک کے لیے خدمات انجام دی ہیں. وہ پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. اچھا، یہ ایک رویہ ہے. تیسرا جو چیز ہے جو ہمارے بھائی نے ذکر کیا، میں ضرور اس کو بتانا چاہتا ہوں. فیض آباد کے حوالے سے بات ہوئی. فیض آباد دھرنا جو تھا، اگر وہ دیا گیا تو پوری دنیا کو پرابلم آئی. کسی میڈیا نے نہیں دکھایا، کسی کو وہ نہیں دیکھا. لیکن وہی دھرنا جو 126 دن جب چلا تو وہ پورے پاکستان میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ لوگ خوش تھے، ناچ گا رہے تھے، اپنا زندگی انجوائے کر رہے تھے. اور وہ دھرنا تھا ایک ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ایک نیشنل کاز کے لیے تھا، ذاتی کاز کے لیے نہیں تھا. یہ نہیں تھا کہ اس کو ہٹا دو اور مجھے بٹھا دو. اچھا، اب ٹی ایل پی کے اوپر بات کرتے ہیں. ٹی ایل پی جو ہے وہ پاکستان کی ایک سیاسی جماعت ہے جس کے پاس تھرڈ لارجسٹ ووٹنگ پاور ہے، تھرڈ لارجسٹ. اور آپ نے اس کو کیا میڈیا پہ ٹائم دیا، آپ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس بات کے اوپر ہم نہ ڈسکس کریں. اس کا مطلب ہے کہ وہ رویوں پر جو ریلیجس کی جہاں انتہا پسندی ہے، کہ مذہبی انتہا پسندی ہے، تو کیا سیاسی انتہا پسندی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، سیاسی انتہا پسندی ملک توڑوا دیتی ہے. انتہا پسندی جہاں بھی ہو اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. آپ نے تفصیلی گفتگو کی. احسان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. عفت صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. آپ پروگرام میں شریک رہیں. جی ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنے میزبان حنیف رحمان کو دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.